वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं हम इस वक्त कराची के अंदर जो स्ट्रीट क्राइम बेकाबू हो चुका है। आज साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खूब धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। खूब तंज के निश्तर बरसाए पीपल्स पार्टी पर और ख़ास तौर पर एडिशनल आईजी के एक जुमले को लेकर उन्होंने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया उस जुमले को। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जवाबी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आई और शर्जील इनाम मेमन जो कि सूबाई वज़ीर सिंध हैं, उनकी जानिब से भी तुर्की ब तुर्की जवाबात की जो रेस थी उसमें वो आगे आगे ही रहे। बहरहाल क्या मामला था, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। बेहिसी ऐसी है कि किसी को भी इस बात की फिक्र नहीं है, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, चाहे मुख्तलिफ इदारे हो, अदलिया हो, कि जिस बेदर्दी से इस शहर के लोगों को लूटा जा रहा है। वसीम अख्तर साहब की बातों को मैं वैसे ज़्यादा तो संजीदा नहीं लेता। दूसरी बात ये कि ये कहना कि कराची रहने के काबिल नहीं है। देखिए, स्ट्रीट क्राइम्स पूरी दुनिया में जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम का रेशो बाकी जगहों से ज़्यादा होता है। कौन सी हुकूमत, कहाँ है हुकूमत? अवाम ये हमसे सवाल कर रहे हैं कराची के कि क्या हम अपना लाइसेंस याफ्ता असला अपने साथ रखना शुरू कर दें, मुकाबले शुरू कर दें। कराची के हालात की बात है तो वसीम अख्तर साहब ने अगर ये बात की है तो मैं एक बात उनको कह दूं कि कराची के हालात पहले दौर से बहुत बेहतर है। कराची में अभी कोई बोरीबंद लाशें नहीं मिलती। कराची में अभी जो है वो 10 मिनट की कॉल पर कराची बंद नहीं होता। कराची में अभी हड़ताल करने की किसी को इजाज़त नहीं है। कराची में अभी भत्ताखोरी, पर्चियाँ, ये सब बंद हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने कराची से इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने ख़त्म कर दी हैं। तो ये मैं इत्तला दे दूँ वसीम अख्तर साहब को कि अब वो दौर नहीं है कि आप कोई भी शख्स वो हड़तालें करे, दुकानें बंद कराए, लोगों को मारे, रस्तों पे गोलियां लगाए, गाड़ियां जलाए। डाकू चोर नहीं पकड़ा जाता आपसे, वहां आप हमें मशवरा दे रहे हो कि सरेंडर कर दें। एक सियासी कारकुन या सियासी जिम्मेदार किसी पार्टी से ताल्लुक रखने वाला को तो जेब देता है कि ये कह दे कि भाई आप रेजिस्ट ना करा करें, मगर फोर्स से ये स्टेटमेंट आना, इसका मतलब है टोटली फेलियर। सिंध गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ पीपल लिविंग इन कराची। जहां आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया हुआ है, जहां आपने हेल्थ तबाह की हुई है, जहां आपने एजुकेशन तबाह की हुई है, जहां आपने ट्रांसपोर्ट तबाह की हुई है, कोई ऐसा इदारा, महकमा है जिसको देख के एप्रिसिएशन दिया जाए आपको? मैं हल्फिया कह सकता हूँ, हल्फिया। और अगर मैं गलत बोलूँ तो वसीम अख्तर साहब मेरे बयान पे दोबारा बयान दे सकते हैं। मैंने एक भी ऐसी मीटिंग अटेंड नहीं की कि जहाँ पे वसीम अख्तर साहब ने ये कहा हो कि जी कराची में लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। अगर एमक्यूएम का कोई एक लीडर, ये भी मुझे पता नहीं कि अपनी लीडरशिप से पूछ के कर रहा है या खुद कर रहा है, या इलेक्शन बल्दियाती करीब आ रहे हैं तो उसमें थोड़ा गर्मा गर्मी के लिए कर रहा है, गहमा गहमी के लिए कर रहा है, अवाम में अपनी साख बचाने के लिए कर रहा है, तो मैं कुछ अभी नहीं कह सकता। लेकिन बेहतर है अगर एमक्यूएम की यही बात उनकी लीडरशिप की तरफ से आएगी तो फिर शायद मेरा बयान का अंदाज़ बयान भी थोड़ा मुख्तलिफ होगा। पूरी दुनिया में बदनाम तरीन शहर हो चुका है ये, पूरी दुनिया में अखबारों में लिखा जा रहा है। और जब कराची वाले अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हैं टैक्स देने का, तो क्रेडिट सिंध गवर्नमेंट लेती है उसका कि वाह पिछले साल से भी ज्यादा टैक्स दिया कराची वालों ने। खाले उतार लो ना कराची वालों की, जान छूटे। नाज़रीन, आपने सुना कि साबिक मेयर वसीम अख्तर क्या कुछ कहते रहे, सवालात उठाते रहे और शर्जील इनाम मेमन जो कि सूबाई वज़ीर सिंध हैं वो भी जवाबात देते रहे। लेकिन एक बात ये भी जो है वो काबिल गौर है, कहा गया कि अगर वसीम अख्तर साहब ये इनफरादी तौर पर करें तो ठीक है, लेकिन अगर पार्टी का मौक़िफ़ है तो फिर जो पार्टी की मीटिंग्स हैं उसमें इस चीज़ का तस्करा कभी नहीं किया गया। लेकिन पीपल्स पार्टी की भी अगर बात की जाए तो स्ट्रीट क्राइम का जो रेशो है वो बढ़ता चला जा रहा है, जो कि वसीम अख्तर ने कहा कि 15 रोज़ में 7 नौजवानों को
قتل کیا گیا. بہرحال اس پر پارٹی کا موقف لے لیتے ہیں دونوں طرف سے. ہمارے ساتھ شائنہ شیر علی ایز یوزول موجود ہیں کنٹینیوٹی کے ساتھ پیپلز پارٹی کی جانب سے, اور ساجد احمد ایم کیو پاکستان سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ساجد صاحب, پہلے آپ کی طرف بڑھ جاتے ہیں. یہ جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے وسیم اختر صاحب کی, اور بڑے طنز کے نشتر برسائے ہیں سندھ حکومت پر, اور دوسری جانب آپ کے ہی تجویز کردہ 2 ایڈمنسٹریٹر اور لگا دیے گئے ہیں. یہ اتحاد سمجھوں یا پھر یہ علیحدگی سمجھوں؟ بسم اللہ السلام علیکم. اچھا, ایک تو وسیم اختر بھائی نے آج پریس کانفرنس کی ہے, وہ ایم کیو پاکستان کے ڈپٹی کنوینر ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ کراچی کے اندر گزشتہ کافی سالوں سے 4-5 سالوں سے بہت زیادہ رشک بڑھ چکا ہے چوری ڈکیتی کا, اور پھر اس دوران قتل کا. ابھی گزشتہ 4-5 دن پہلے 3-4-5 دن پہلے این ڈی کے طالب علم کو موبائل اسنیچنگ کے دوران قتل کر دیا گیا ہے. اچھا. اور یہ تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے, ایک تو چھیننا پھر مارنا بھی. ایک تو موبائل چھین لینا, اس کے بعد اس شہر کے بچے کو گولی مار دینا. اب چاہے اس شہر میں رہنے والا کوئی بھی ہو, وہ اس شہر کا بچہ ہے, اور یقیناً اس شہر کے بچوں کے ساتھ جب ظلم زیادتی ناانصافی ہوگی تو یقیناً پھر اس شہر میں سروائیو کرنے والی جماعت, جیتنے والی جماعت, جتنا بھی اس کے پاس مینڈیٹ ہے, وہ یقیناً آوازیں بلند کرے گی اس کے لیے. اور آج وسیم اختر بھائی کا کہنا بھی یہی تھا کہ دیکھیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سی ایم سندھ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, اور وزارت داخلہ کوئی وزیر داخلہ اس وقت سندھ کا نہیں ہے, وہ بھی پورٹ فولیو سی ایم سندھ کے پاس ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی 100% ذمہ داری ہے. پولیس ان کے کنٹرول میں ہے, انڈر میں ہے, دیگر فورسز ان کے انڈر میں ہیں. رینجرز کی ہر 3 ماہ بعد وہ ایکسٹینشن دیتے ہیں, اس کا مطلب وہ بھی ان کے انڈر میں ہیں, ان کے ماتحت ہیں سب کے سب. اس کے باوجود بھی ڈکیتیوں کا, چوریوں کا, اور اس کے بعد لیکن شرجیل انعامی میں نہیں کہتے ہیں ذرا کسی میٹنگ میں اس بات کا تذکرہ تک ایک نہیں طرف کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اب ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوتی, ہڑتالیں نہیں ہوتی, تو دوسرا کام تو زور و شور کے ساتھ جاری اور ساری ہے. اور جتنے بھی اس وقت چور ڈکیت اس شہر میں گھوم رہے ہیں, وہ یقین کریں کوئی یہاں کا مقامی نہیں ہے, وہ سب کے سب اس شہر کے باہر کے لوگ ہیں, ادر پروونسز کے لوگ ہیں, ادر سٹیز کے لوگ ہیں. وہ لوگ اس شہر کے لوگ صرف لوٹ رہے ہیں اور مر رہے ہیں, یعنی لوٹنے اور مارنے کے لیے دور سے یہاں لوگ آ کر قتل کر رہے ہیں, ڈکیتی کر رہے ہیں, چوری کر رہے ہیں. اب دوسرا اس کا حل کیا ہے؟ ایم کیو گزشتہ کافی عرصوں سے کہتی چلی آ رہی ہے کہ دیکھیں کمیونٹی پولیس کا سسٹم آپ رائج نافذ کریں, یہاں کے مقامی لوگوں کو آپ جابیں دیں, آپ رکھیں ان کو پولیس کے اندر نا. آپ کیوں نہیں رکھتے ان کو پولیس کے اندر؟ غیر مقامی لوگوں کو یہاں کی گلی محلوں کا نہیں پتہ ہے, ان کو یہاں کا اندازہ ہی کچھ نہیں ہے. چلے میں جواب دے لیتا ہوں دوسری طرف سے. آتے ہیں, وہ اے سی لے لیں, ڈی سی لے لیں, یا پولیس کے لوگ لے رہے ہیں, وہ آتے ہیں کھاتے کمانے چلے جاتے ہیں. ان کا کوئی انٹرسٹ ہے نہیں, نہ ان کے اماں ابا یہاں پر ہیں, نہ ان کو جینا مرنا یہاں پر ہے, نہ ان کی قبریں یہاں پر ہیں, کچھ بھی نہیں نا. تو اس شہر کے مقامی لوگوں کا حق ہے نا کہ کمیونٹی پولیس میں پولیس کے سسٹم ان کا حق دیا جائے. گزشتہ 2-2.5 سالوں کے دوران 2.25 لاکھ تقریباً جابیں, تمام کے تمام جاب. چلے میں آپ کے اسی سوال کا جواب دے لیتا ہوں. شاہینہ, یہ جو اس وقت تحفظات ہیں ایم کیو پاکستان کو, خاص طور سے پیپلز پارٹی سے یا پھر سندھ حکومت سے, کہ مقامی جو پولیس ہے اس کا یہاں پر انعقاد ہونا چاہیے, پھر جرائم پر قابو پانے میں تو ناکام ہے نا پولیس جو آپ کے ماتحت ہے. دیکھیں, مجھے بلال بھائی بالکل بھی آواز نہیں آ رہی تھی نا, جو میرے بھائی بات کر رہے تھے, تو میں نے بیچ میں انٹرپٹ بھی کیا کہ آواز نہیں آ رہی ہے. دیکھیں, مقامی غیر مقامی, چلے میں آپ کو ایک اور چیز سنوا دیتا ہوں. آپ کو ساجد احمد کی آواز نہیں آئی, آپ دونوں کے لیے کچھ عوام کی جو تاثرات ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں, ذرا چلائیے گا عوام کی سوٹ. ہم پولیس کی کارکردگی سے بالکل ہی مطمئن نہیں ہیں, کیونکہ یہ پولیس کوئی کام ہی نہیں کرنا چاہ رہی. جو کچھ ہو تو پولیس کو کال کرتے ہیں, پہنچتے نہیں ہیں. دوبارہ رینجز کو آنا چاہیے جیسے پہلے آئی تھی. پولیس اپنا کام صحیح طریقے سے کر رہی ہو تو یہ ایشوز نہ پیدا ہونا. سنیچنگ جو وارداتیں ہو رہی ہیں, جپٹا چینی جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں, تو اگر پولیس اپنا صحیح طریقے سے قانون کو اپنا عمل درآمد کروائے تو پھر ٹھیک ہو سکتا ہے. ابھی تک کوئی ایسا پولیس والوں نے کوئی کام نہیں کیا ایسا کہ جو سننے میں آئے کہ بھائی کوئی ڈکیت پکڑا گیا ہو یا کوئی چوری روکی گئی ہو. اسنیک چین ہر جگہ پہ موبائل چھین رہے ہیں,
ابھی ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ ہر جگہ پہ ڈکیٹ جو ہے نا موبائل چھینے، گلی گلی سے موبائل چھینے جاتے ہیں. جس طرح ہم پہلے آرام سے گھومتے تھے ابھی ہم موبائل بھی گھر پہ رکھ کے جاتے کہ بھائی باہر چلے جائیں گے تو کوئی چھین لے گا. بالکل بچے کو بھی باہر نہیں چھوڑتے یار کہ کچھ ایسا حادثہ نہیں ہو جائے. بہت حالات خراب، بالکل مطمئن نہیں ہم پولیس کی کارکردگی سے. ہماری پولیس اچھا کرے تو یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن وہ کرنا نہیں چاہتی ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ڈکیٹ کہاں پر ہے، کون ہے، لیکن کیا کرے ابھی ہماری پولیس کا ہم کیا بول سکتے ہیں. پولیس کی کارکردگی سے تو میں نے پورا کراچی والا کوئی بھی مطمئن نہیں ہے. حتیٰ کہ پہلے پولیس ہوتی تھی، رینجرز کی گاڑی چلو پیچھے ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو بندہ محفوظ سمجھتا ہے. پر پولیس کی گاڑی پولیس والا وردی میں آتا ہے، ہاتھ سلام لگاتے تو ہم خود ڈر جاتے ہیں کہ بھائی یہ ایسا نہ بولے کہ موبائل دے دے بیٹا. تو پولیس کے ہاتھ سے تو بالکل نظام آؤٹ آف کنٹرول ہے اور یہ گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے، صحت حکومت کو ایکشن لینا چاہیے، رینجرز کو دوبارہ انٹرفیئر کرنا چاہیے کراچی کے. چلیں جی شاہینہ، آپ کا عوام کی آواز تو آ رہی تھی نا کلیئر؟ جی جی سن لیا. کوئی ایک ایسا شخص بھی نہیں ملا ہمیں ہمارے رپورٹرز کو کہ جو تعریف کر سکے، جو یہ کہہ سکے کہ ہاں بھائی ہم شہر میں سکون سے چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں. کچھ تو یہ کہتے نظر آئے کہ موبائل فون اب گھر پہ چھوڑ کر جاتے ہیں. کچھ یہ کہتے نظر آئے کہ اگر کوئی پولیس والا آگے سلام بھی کر لے تو ہمیں ڈر لگ جاتا ہے. اب بتا دیں کیا کہیں گی اس پر؟ دیکھیں میرے بھائی، میں مانتی ہوں اسٹریٹ کرائم اس شہر میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ باقی شہروں میں بھی ہو رہا ہے اور اس کی روک تھام کے لیے حکمت عملی بھی جو ہے وہ بنائی گئی ہے. اب پولیس ایسا بھی نہیں ہے جس طرح سے 2-3 لوگوں کی بات سن کے آپ پورے ایک ڈپارٹمنٹ کو ایک طرف ہی لگا دیں. نہیں، یہ 2-3 لوگوں کی بات نہیں تھی، ہمارے پاس وقت کم ہے اس لیے ہم نے کم باکس چلائے، ورنہ تو بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے نظر آ رہے ہیں. بات سنیں میرے بھائی، یہ وہ پولیس کے جوان ہیں جو اس شہر کے خاطر شہید بھی ہوئے ہیں. یہ وہ پولیس کے جوان ہیں، کچھ ماؤں کی گودیں اجڑ گئی ہیں. پولیس یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی پیچھے ہٹی ہو. پولیس نے ڈکیتوں سے ٹھیک ہے، شاید آپ کو اس ماں کی اجڑتی ہوئی گود نظر نہیں آ رہی جو این ای ڈی کا طالب علم تھا، شاید آپ کو وہ گود اجڑتی ہوئی نظر نہیں آ رہی جو کورنگی کا رہائشی لڑکا تھا، باپ کے ساتھ جا رہا تھا. شاید آپ کو وہ گود اجڑتی ہوئی نظر نہیں آ رہی جو 7 سالہ بچی کو تشدد کر کے مار دیا گیا. جب لوگ یہاں خوفزدہ ہوتے تھے، لوگ راتوں کو نہیں نکلتے تھے اور لوگ صبح اٹھتے تھے تو بوری بند لاشیں بھی شہر کی قسمت پہ تھی. الحمدللہ. تو پھر آپ اس دور میں لیاری کو بھی نہ بھولیں، لیاری کو نہ بھولیں. آپ وہ آلات اس جیسے نہیں ہیں. اچھا، اب بوری بند لاشیں نہیں ملتی. مطلب ہم حل کی طرف نہیں جا سکتے. جو ادارہ آپ کے ماتحت ہے ہم کمپیئر کر لیں کہ پہلے زیادہ مرتے تھے اب کم مر رہے ہیں. کال پہ یہ شہر بند نہیں ہوتا ہے، یہ شہر پرامن شہر ہو. مسئلہ یہی نا، اب شہر بند نہیں ہوتا، اب شہر چلتا رہتا ہے اور لوگ مرتے رہتے ہیں. میں مانتی ہوں کچھ چیزیں ہیں ان کو مزید بہتر کرنا ہے. آپ یہ سوچیں کہ ان کو مزید بہتر کس طرح کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ حکمت عملی بنائی جا رہی ہے. تو پھر تو میں یہ سمجھ لوں جو وسیم اختر صاحب نے آج پریس کانفرنس کی وہ جو تحفظات ہیں وہ صحیح اٹھائے ہیں. جان چھڑائی ہے. ایک کال پہ شہر بند ہوتا تھا، وہ اب سسٹم نہیں رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس شہر کو اور بہتر کریں. اچھا، مجھے ایک جملے کا اس کا جواب دیتے ہیں. ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو صاحب کہتے ہیں، obviously وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، انہوں نے کسی اور سینیریو میں کہا ہوگا یہ کس طرح کہا، لیکن جملہ یہ تھا کہ شہریوں کو بھی یہ ایڈوائز دے رہے ہیں کہ ڈاکوؤں سے مزاحمت نہ کریں کیونکہ مزاحمت کرنے پر قتل ہو جاتے ہیں. یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ کرائم کو روکا جا رہا ہے اس طرح؟ شاہینہ آپ سے سوال ہے. جی جی، ایڈیشنل آئی جی کہہ رہے ہیں کہ مزاحمت نہ کریں. آئی جی دیکھیں، ایڈیشنل آئی جی نے جو یہ بیان دیا ہے، ٹھیک ہے، ڈپارٹمنٹ اس سے پوچھ لے گا، لیکن یہ ہے کہ بہت سارے جو وارداتیں ہوئی ہیں اس میں یہ تک مزاحمت پر ہوئی ہیں. اچھا، ظاہر بات ہے اگر کوئی چیز چن گئی ہے، مطلب آپ مزاحمت نہ کریں، ڈکیتی ہونے دیں، آپ اس کی رپورٹ کر دیں. یہ نہ ہو کہ چینا چپٹی میں کہیں آپ کی جان نہ چلی جائے. تو گورنمنٹ اس پر خود بھی فکر مند ہے کہ ہم کس طرح سے بہتر چیزوں کو کر سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں بس جان نہ جائے، باقی جو لے جائیں لے جانے دیں. ہمارے ہی شہر کے لوگ ہیں، یا ہمارے ہی لوگ ہیں، ہمیں ان کو تحفظ دینا ہے اور انشاءاللہ تعالی ان کو تحفظ دینے کے لیے بھرپور کوشش کرتے رہیں گے. ساجد آپ کی طرف بڑھوں گا. آپ نے نیریٹو سن لیا پیپلز پارٹی کا، اور ایم پی اے ہیں، یہ تو نیشنل اسمبلی میں بھی ہیں، ممبر ہیں، تو حکومت کا بھی آپ نے جو ہے وہ نیریٹو سن لیا. یہ جو جملہ ہے ایڈیشنل آئی جی کا کہ مزاحمت نہ کریں ڈکیتوں سے اور چوروں سے، اس کو بھی آج اٹھایا گیا پریس کانفرنس میں بھی.
تو کیا مطلب مزاحمت نہیں کرنی چاہیے, ڈکیتی ہوتی رہے, چوری ہوتی رہے؟ دیکھیں آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے, ایک طرف آپ نے ایم کیو کا موقف پریس کانفرنس میں رکھا ڈپٹی کینڈیڈیٹ وسیم اختر بھائی کا, دوسری طرف آپ نے پبلک کا موقف بھی رکھا ہے. پبلک کیا کہہ رہی ہے, اس کا مطلب پولیٹیکل جماعت جو کہہ رہی ہے ایم کیو پاکستان, وہی پبلک کہہ رہی ہے کہ بھئی ہمیں اس شہر کے اندر عدم تحفظ کا شکار ہیں, ادھر لوٹ مار ہو رہی ہے. اگر کچھ لوگوں نے رائے دی کہ پولیس سے رینجرز ہونی چاہیے, لیکن اصل مسئلہ جو حل اس شہر کا ہے نا, وہ اس شہر کی اونرشپ ہے, جو کہ کوئی بھی لینے, کوئی جماعت یعنی وفاق بھی لینے کو تیار نہیں ہے اور پرووینس بھی لینے کو کسی صورت تیار نہیں ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو سکتا ہے کہ ہم سیاسی مخالف ہیں, یا مخالفت کریں تھوڑی دیر کے لیے, یہ بات رکھ لی جائے کہ ہو سکتا ہے ہم سیاسی مخالف ہیں اس لیے ہم ان کی مخالفت کر رہے ہیں. اچھا, تو گزشتہ کچھ عرصے پہلے جو سندھ کے اندر اتنی بارشیں ہوئی, آج تک وہ پانی نکل نہیں سکا ہے. پاکستان بنے ہوئے 70 سال ہو گئے, انہوں نے آج تک پانی کے نکاس کا کوئی سسٹم بنایا نہیں ہے. آج تک وہاں کے لوگ, ان کے ووٹر وہ رول رہے ہیں, مر رہے ہیں بری طرح سے, پڑے ہوئے روڈوں پر, کوئی پوچھنے والا. اگر اونرشپ کا ہی معاملہ ہے ساجد, اگر اونرشپ کا معاملہ ہے تو ایم کیو بھی اونرشپ لینا چاہ رہی ہے نا, اپنا ایڈمنسٹریٹر لگوایا کراچی کا, پھر ڈسٹرکٹ کے ایڈمنسٹریٹر لگا لی, تو اس کے بعد ہی اونرشپ لے گی ایم کیو, پہلے نہیں لے گی. دیکھیں ایم کیو نے ہمیشہ اس کی اونرشپ لی ہے, اس شہر کی, اس شہر کے لیے لڑے ہیں, اس شہر کے لیے مرے ہیں, اس شہر میں ہی اپنے حق کے لیے ہڑتالیں بھی کی اس زمانے کے اندر. مجھے وہ وسیم اختر صاحب کے میئر کا جو دور تھا وہ بھی 4 سال کی اونرشپ یاد ہے. جی ہاں بالکل, وہ اس لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب وفاق اونر لے گا, پروونس اونر لے گا, اونرشپ لے گا, یقیناً وہ سٹی کو بھی اونرشپ دے گا. تو کوئی لینے کو تیار نہیں, اس نے سٹی گورنمنٹ کو بھی پاور لیس رکھا. وہ لڑائی ہماری جاری و ساری تھی. آخر میں آپ نے دیکھا ہوگا جب لاسٹ ٹائم سابق چیف جسٹس آف پاکستان جب ریٹائر ہوئے, انہوں نے آخر فیصلہ دیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 1.1 کے تحت پولیٹیکل, فائنینشیل, ایڈمنسٹریٹو اختیارات دیے جائیں. اس کا مطلب وہ اختیارات نہیں تھے اور ہم لڑ رہے تھے اس کے لیے, ہم نے پٹیشن میں سپریم کورٹ کے اندر لگائی تھی. وہ اختیارات آج تک نہیں ہیں. وہ اختیارات آج بھی اے سی ڈی سی کے پاس ہے, وہ اختیارات آج بھی سی ایم کے پاس ہیں, وزیر بلدیات کے پاس ہیں. اور وہ اختیارات آج تک سٹی نیچے گراؤنڈ تک, یوسی تک نہیں اترے ہیں, وہ ڈسٹرکٹ تک, ٹاؤن تک, یوسی تک نہیں اترے ہیں, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتریں گی بھی نہیں. وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا طریقہ واردات رہا ہمیشہ سے, وہ بیوروکریسی کو اس نے ہمیشہ ڈیپینڈ کیا ہے. وہ بیوروکریسی کے ذریعے انتخابات کرواتی ہے, بیوروکریسی کو فنڈ دیتی ہے, بیوروکریسی کے ذریعے ان کا کام لینے کی عادت ہے سب کچھ. اچھا ویسے بھی جو پاکستان کی جو یہ فیڈرل سسٹم کی پارٹی ہیں, فیڈرل پارٹی ہیں, یہ ویسے بھی اس نظام پر, لوکل گورنمنٹ سسٹم پر اعتماد نہیں کرتی ہیں. وہ اس لیے کہ ان کو اندازہ ہے, اس چیز کا پتہ ہے کہ نیچے سے قیادت اوپر کی جاتی ہے. اگر یہ سسٹم کام ہوگا تو نئی لیڈرشپ نکلے گی جس کے قائل نہیں ہے, جس کو یہ مانتے نہیں ہیں, یہ بھی فرسودہ پرانی سیاست کر رہے ہیں. کچھ نہیں, آپ دیکھیں نا 60-70 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں, انہوں نے سندھ کے اندر آج تک پانی کے نکاس کا کوئی نظام ہی انہوں نے متعارف نہیں کرا. چلیں آج لوگ وہاں پر رول رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں جواب لے لیتا ہوں. شاہینہ یہ بتا دیجئے, اونرشپ کی بات کی گئی ہے تو بلدیاتی الیکشن بھی قریب ہیں. بلدیاتی الیکشن آپ کہہ رہی ہیں کہ بھئی مقررہ وقت پر ہی ہوں گے, یہ تقرری تبادلے جو ہو رہے ہیں وہ ایم کیو کے تحفظات دور کرنے کی وجہ سے کیے جا رہے ہیں, جبکہ الیکشن کمیشن کی تو کھلی خلاف ورزی ہے, وہ تمام موقفات دے چکی ہیں. یہ جو الیکشن کے بعد میئر منتخب ہوگا اس کے پاس اختیارات ہوں گے, کیونکہ اختیارات پر بھی ابھی بات کی جا رہی ہے. جماعت اسلامی ہو, ایم کیو ہو, اختیارات کا رونا ابھی بھی روتے دکھائی دے رہے ہیں. شاہینہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بہرحال دونوں مہمانوں کا شکریہ. شاہینہ کی لائن شاید ڈراپ ہو چکی ہے. شاہینہ شیر علی ممبر آف پروونشل اسمبلی سندھ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ساجد احمد سابق ایم پی اے ایم این اے ایم کیو پاکستان کی جانب سے, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. اب اس وقت یہ جو جنگ چھڑ چکی ہے, ایک طرف تحفظات دور کروائے جا رہے ہیں, کچھ ہی عرصہ رہ چکا ہے الیکشنز کے اندر, لیکن پھر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹرز پر ایڈمنسٹریٹرز لگائے جا رہے ہیں, جو کہ کھلی خلاف ورزی بھی ہے الیکشن کمیشن کی. دوسری جانب آپ پریس کانفرنس کر کے اپنے جو ووٹرز ہیں ان کو بھی یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت کراچی کے لیے اگر کوئی ضروری ہے تو وہ ایم کیو پاکستان ہے. تو یہ دو طرف سے جو ہے وہ معاملہ چلتے دکھائی دے رہے ہیں. بہرحال وقفے کی طرف جائیں گے, اس کے بعد بات کریں گے کہ وفاقی حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے, اور خواجہ آصف نے کیا ٹائمنگز کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں, شادی ہالز
ہوٹلز ہوں، ریسٹورینٹس ہوں یا مارکیٹس ہوں، ان کے اوقات کار کم کر دیے گئے ہیں. تمام چیزیں آپ کو بتائیں گے وقفے کے بعد.